अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका यूथ फोरम के प्रोग्राम में। मैं आपकी मेज़बान महना शफ़ी बनी रहूँगी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, तालीम व तदरीस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आज दौर जदीद की बात करें तो इसकी अहमियत और इफ़ादियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जबकि कोरोना वबा की वजह से स्कूल बहुत माह से बंद पड़े हैं, वहीं तुलबा व तलबात घरों में भी बंद है। ऐसे में जो बहुत सारे तालीमी मरकज़ हैं उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन का रुख किया। जी हाँ नाज़रीन, आज के नशिस्त में हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे क्या नुकसानात हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। इस मौजू पे बात करने के लिए यूथ फोरम की स्टूडियो में हमने दावत दी है चंद दोस्तों को। तारुफ़ करते हैं इनसे। आप हैं उल्फत अली लोन जी, आप हैं खुर्शीद जी, साथ देंगे हमारा शहनवाज शमीम और साथ देंगी हमारा अबीना। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। उल्फत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूँकि जो हमारा आजकल स्क्रीन एज है, हम बहुत टेक्नो डिपेंडेंट हो गए हैं। काफ़ी टाइम से हम ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत मुश्तमिल हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना वबा का ये सिलसिला शुरू हुआ, ऑनलाइन पे हम काफ़ी ज़्यादा अब डिपेंडेंट होने लगे और एक वेव जैसे आ गई ऑनलाइन एजुकेशन की। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन वो चीज़ है जहाँ पे हम चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं या फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका टीचर आपके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करता है। देखिए, आजकल जो इंटरनेट है वो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, शॉपिंग के लिए, बिजनेस के लिए, इवन अब जो स्टार्ट हो गया है लर्निंग के लिए या एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो टीचर होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते, आपके साथ नहीं होते, वो कहीं और होते हैं, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में। तो आपके यहाँ डिस्टेंस रहता है, तो वहाँ पे आप किसी भी टाइम से या किसी भी वक्त पे या अपने हिसाब से, अपने मतलब आपका जो एबिलिटी है उस हिसाब से आप कोर्स भी लेते हैं या अपने टाइम के हिसाब से आप अपना मतलब फ़ोन लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं तो आप पढ़ लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड, मतलब मैंने एक इनफॉर्मल वे में, ताकि सबको समझ आए कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या। अब देखिए, बात करते हैं, जो आपने बात की, जो पेंडेमिक था उसकी वजह से लॉकडाउन पड़ गया, उसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा पाए। तो कल ही मैं एक बच्ची से बात कर रही थी, शी इज़ इन 11th क्लास। मैंने उसका एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने उनको बोला कि क्या है, आपको क्या लग रहा है कि कैसा है ऑनलाइन एजुकेशन। उसने बोला ठीक है, अब कोई था नहीं वे आउट स्कूल जाने को, तो इन दैट केस इट वाज फाइन। अदरवाइज देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स टू कि मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाई, सोशलाइज नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से, अपना जो उसका पेयर ग्रुप है, उससे ज़्यादा सीखती हूँ एज कम्पेयर टू मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन। तो वो शी इज़ इन 11th क्लास एंड देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स टू, लाइक जो कुछ गरीब लोग होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड दीज। हाँ, वो उनके पास फ़ोन नहीं है, उनके पास खाने पीने का कोई पहले तो होता नहीं है, तो अब फ़ोन की तो दूसरी बात है। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। तो इन दैट केस मुझे लगता है सोसाइटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि देखना कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन है तो क्या हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे हैं सारे लोकेलिटी में, उनके पास फ़ोन अवेलेबल है कि नहीं, क्या वो हम उनको ऐसा दे सकते हैं फ़ोन, मतलब बोरो वो करेंगे तो। जी जी, शुक्रिया। जी खुर्शीद, आप बता सकते हैं कि जो ये इन्होंने कोट किया है, एक 11th क्लास की बच्ची की एग्जांपल, जैसे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हम सीखते थे एक दूसरे को देखकर। जैसे बच्चे की जो एज होती है वो उसमें बहुत इमिटेट करता है, वो देखकर सीखता है। अब जबकि हमने बच्चों को भी इस ऑनलाइन सिस्टम में डाल दिया है, जो उनके जो पहले ईयर्स हैं, बहुत ही जो ना मतलब प्लास्टिक एज कहा जाता है उस स्टेज में। अब इस स्टेज में हमने बच्चे को एक जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, उससे दूर किया और ऑनलाइन में डाला। तो क्या देखते हैं उस जनरेशन को, कैसे वो आगे चलेगी? यस, डेफिनेटली जो बच्चे होते हैं वो अक्ल के कच्चे भी होते हैं।
اگر چھوٹے بچوں کو ہم کھلونا دیں گے وہ توڑ پھوڑ کریں گے اس کو, اس سے لیول اوپر لیں گے بچے کو, اس کو دیں گے تھوڑا سا سنبھالیں گے, جب میچور کو دیں گے تو پورا سنبھالیں گے. اسی طرح آن لائن ایجوکیشن جب ہم ایک بچے کو دیں گے, فرسٹ آف آل اس کو کنسیپٹ نہیں ہوگا آن لائن ایجوکیشن ہے کیا. تو اس سے کیا کرنا ہے, گورنمنٹ مسٹ ٹیک انیشیٹو اباؤٹ آن لائن ایجوکیشن. He must to give instructions in initial stages to all children, to all students. مطلب بچے کو پہلے سے ہی اس ٹائپ کی انسٹرکشنز دینے ہیں, یا پھر وہ آلات ان کو فراہم کرنے چاہیے. جیسے فزیکل ایجوکیشن میں بہت سارے چیزیں آتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے, اسی طرح اگر آن لائن ایجوکیشن کے لیے ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, موبائل چاہیے, بہت سارے انسٹرومنٹس چاہیے ہمیں اس کے لیے. اگر ہم پہلے سے ہی بچے کو ایک کلاس اس کے لیے رکھیں گے, جیسے کچھ سکولز میں ایسا شروع ہو گیا ہے, کمپیوٹر سسٹم ان کو پہلے سے ہی سکھاتے ہیں, اسمارٹ کلاس روم سسٹم, تو بہتر رہے گا بچے کے لیے کچھ ایج لمٹ تک, جب تک ایج لمٹ تک, مطلب تقریباً 10th اسٹینڈرڈ تک فیس ٹو فیس ایجوکیشن ٹھیک رہے گا بچے کے لیے. اس کے اوپر جو ہے تو ان کو آن لائن ایجوکیشن تھوڑی سی فارم ہوتی ہے, ان کو جا سکتے ہیں آن لائن ایجوکیشن, وہاں تو سیکھتے ہیں. تو اٹ از بیٹر فار اونلی فار میچور اسٹوڈنٹس, ناٹ امیچور, کیونکہ امیچور اتنا دھیان میں نہیں مثبت استعمال نہیں کر سکتے آن لائن ایجوکیشن, جی پرٹیکولرلی اس کو استعمال نہیں کریں گے ان میچور جو ہوں گے. جو میچور ہوں گے تو بالکل اچھی طریقے جانتے ہوں گے. جیسے کہ ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے, پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ, نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. نیم انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. بڑے ڈگری یافتہ جو اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں آن لائن ڈگریاں کرتے ہیں اس وقت بھی, چاہے یونیورسٹی میں ہے, کسی بھی یونیورسٹی میں, ڈسٹینس موڈ میں یونیورسٹی سے بھی کورسز, تو آن لائن ایجوکیشن میں ان کو مطلب بالکل ایزلی سب کچھ اویلیبل ہوگا. تو بچے کو اتنا پہلے ٹائپ کرنا. پھر دیکھو ایک اور بات یہاں پہ آتی ہے کہ جو آج کل مطلب پیرنٹس کی بات ہم کریں گے, پیرنٹس جو ہے نا بچے کو پہلے ان کو مطلب فوڈ وغیرہ دینا ہوتا ہے, کپڑے دینے ہوں گے. کچھ فیملیز ایسے ہیں جو سفر کرتے ہیں ان چیزوں میں, تو بچے کو لیپ ٹاپ کہاں سے لے کے دیں گے, موبائل فون کہاں سے لے کے دیں گے. چلو یہ بھی ٹھیک ہے, چلو کسی بھی طریقے سے لے کے دیں گے. جیسے پچھلے پینڈیمک کے سچویشن کے دوران تو پیرنٹس نے کیا تو لا کے دیا بچوں کو. اب ہم ریموٹ ایریاز کی بات کریں گے, فار فلنگ ایریاز میں جو رہتے ہیں, وہاں تو پہلے تو وائی فائی کنیکشن بھی نہیں ہوتا ہے, سگنل کی پرابلم بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے مشکلات آگے اس کے بارے میں بہت بات کریں گے. جی شہنواز, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, جو ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, کیا جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں جو اینشنٹ میں تھا, یا ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن جس میں کلاس روم انٹریکشن رہتا تھا اساتذہ کے ساتھ, طلباء کا آپس میں, تو کیا آپ آن لائن ایجوکیشن دیکھتے ہیں اس کا متبادل بن سکتا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھو میں یہاں پہ پہلے ایک شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی. ہم پیش جبریل ہے آدم کے بدن میں, ایک ذات مقدس جس سے ہم کہتے ہیں استاد. جہاں تک ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا سوال ہے, جو ہم سکولز میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, جی, وہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ایک خاص چیز ملتا تھا, وہ ہے اخلاقیات, اس کو مورل ایجوکیشن کہتے ہیں. اس آن لائن سسٹم میں اس اخلاقیات سے ہم محروم رہتے ہیں. ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, پروفیسر بھی بنے, لیڈر بھی بنے, لیکن پہلے انسان بنے, تاکہ ان کے ذہن میں یہ بیداری, یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ ماں کیا ہے, ماں کا درجہ کیا ہے, باپ کیا ہے. جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیراڈائز لائز بینیتھ انڈر دا فیٹ آف یور مدر. یہ تبھی تو اس کی سمجھ میں آئے. نافہم بچہ جو ہوتا ہے اس کا ذہن لاشعوری طور وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ماں کون سا انمول سرمایہ ہے, ماں کون سی عظیم نعمت ہے, کیا عظمت ہے اس کی, باپ کیا ہے, استاد کیا ہے. اساتذہ کی قدر یہ تبھی تو ہمیں محسوس ہو جائے گی جب ہم سکولز میں ایجوکیشن حاصل کریں گے. آن لائن آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہم اس کو کرٹک نہیں کریں گے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھا جائے تو اگر ہم آن لائن اور ٹریڈیشنل کی بات کریں گے, کلاس روم میں
کیا ہے کہ ٹیچر تو اسٹوڈنٹس کے سامنے آتا ہے اور لیکچر پیش کرتا ہے, جی لیکن کوئی بچہ ایسا ہے جو آج نہیں آیا ہے, جو ایبسینٹ رہا ہے, وہ ریکال نہیں کر پائے گا. صحیح بات ہے. ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر کوئی ایبسینٹ رہا تو پھر وہ دیکھ سکے کہ کل کیا پڑھایا ہے استاد نے. آن لائن بھی ہونا چاہیے اور آف لائن موڈ بھی ہونا چاہیے. ایسا انفراسٹرکچر یہاں پیدا کرنا چاہیے انہیں. گورنمنٹ کو چاہے کہ ایسے انیشیٹوز لیں, ایسی کوئی راہ نکالیں تاکہ یہ دونوں اویلیبل ہو اسکول میں. جی تو رہی بات آن لائن ایجوکیشن سے ہمیں استفادہ جو ہے, جی کلاس روم میں ٹیچر جو پڑھائے جیسے پڑھائے بچے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن جب آن لائن کی بات آئے, آن لائن میں اس کے ایک ہی موضوع پہ, ایک ہی ٹاپک پہ بہت سارے لیکچرز اویلیبل ہیں, بہت سارے ٹیچرز کی زبان سے سننے کو ملتے ہیں. جس اسٹینڈرڈ جس کیپیسٹی کا وہ ہوگا, ہی ول ڈیفینیٹلی سلیکٹ دا ٹیچر آف ہز اون اسٹینڈرڈ. وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے معیار کے مطابق ٹیچر کو سلیکٹ کرے گا, اسی کو فالو کرے گا. دس از دا ڈفرینس بٹوین آن لائن اینڈ ٹریڈیشنل. جی آگے اور بات کریں گے. ابھی نا آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں, چونکہ آپ وابستہ ہیں ابھی اسکول میں ہی ہیں, کالج میں ہیں, تو آپ نے آن لائن ایجوکیشن حاصل کی, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پرسنل لیول پہ کہ میں نے خود پورے سال آن لائن کلاسز اسکپ کی ہے, تو آئی ایم کوائٹ ایلیجیبل کہ کیوں کی ہے اسکپ. میرے پاس ریزنز ہے, یا میں نے دیکھا ہے اپنے کلاس میٹس میں کہ کیا پرابلمس فیس ہوتی ہے. جو سب سے بیسک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس ایج میں ہمیں یہ دیا جا رہا ہے, یا جس ایج گروپ کو بھی آن لائن ایجوکیشن ایکسیس کر رہا ہے, جو یعنی ٹین ایجرز یا اسکول لیول پہ جو 18 بلو 18 ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سیلف ڈسپلن نہیں ہوتا. ہم لوگ خود جا کے ایک کلاس میں جب ہم ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹیچر کو بولنا پڑتا ہے کہ سنو میری طرف, کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور, ہم ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور کنسیڈرنگ دا ایج جس ٹائمس میں ہم ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن انسٹاگرام سے آتا ہے, اسنیپ چیٹ سے آتا ہے, ہاں, تو ایک تو ایج کا فیکٹر ہوتا ہے, ٹائمس میں بھی ڈسٹریکشن ہمارے پاس بہت سارے ہیں. ڈسپائٹ آف آل دس ڈسپلن رکھنا کہ نہیں مجھے کلاس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, مجھے کلاس دینی ہے اتنے بجے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کلاس چل رہی ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, یا بیک گراؤنڈ میں کلاس چل رہی ہوتی ہے, ہم لوگ کچھ اور چلا رہے ہوتے ہیں, یا ایسے. اور وہ فائن لائن جو تھی ہماری اکیڈمک لائف اور ہماری پرسنل لائف کے بیچ میں, وہ ختم ہو چکی ہے. کیونکہ یہاں ہم کھانا کھا رہے ہوتے, کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے. تو جو ہم دماغ بنا کر جاتے تھے کہ ابھی ہم کلاس میں جا رہے ہیں, ابھی ہم کانسنٹریشن کے ساتھ جائیں گے, وہ فائن لائن رہی نہیں. ہم لوگ سیٹ نہیں کرے دماغ کو, ہمارا پورا دن ایسا جاتا ہے, وہیں پہ کلاس بھی چل رہی ہے, سائڈ میں ٹیچر بھی بولے جا رہے ہیں, ہم کھا بھی رہے ہیں, تو یہیں سے کوئی نوٹیفیکیشن آ رہی ہے, ہم وہ بھی چیک کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ سیٹ جو ہم مائنڈ سیٹ بنا پا رہے تھے, کلاس روم میں جا کے اسکول تک جا رہے تھے, ہم لوگ پریپیئرڈ جاتے تھے, ابھی اسکول جانا ہے, یہ اسائنمنٹ سے, وہ چیز نہیں ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارا کانسنٹریشن لیول بہت کم جا رہا ہے, اور پروڈکٹیوٹی بھی. جی صحیح. آئسولیشن بھی بڑھتی جاتی ہے. جو آن لائن ایجوکیشن ہے, اس سے کیا اور ایک نقصان بھی بول سکتے ہیں ہم اس کو, کہ آئسولیشن زیادہ بڑھتی ہے. دیکھو اگر ہم کلاس رومز میں جاتے ہیں, یا سکول جیسے ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے ہمارے پاس اس وقت بھی ہے, گھر سے ہم نے پورا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھا ہے, صبح اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, سکول جانا ہے یا کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا, جہاں کہیں بھی جانا ہوگا پڑھائی کے لیے, تو ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے بچے کے پاس, جانا ہے وہاں. پھر پیرنٹس بھی اس کے لیے نا الرٹ ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں. وہاں جب دوسرے بچوں کے ساتھ ہی ملتے ہیں, اچھے بچوں کے ساتھ بھی, ایسے برے بچوں کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں, لیکن اچھے بچوں کی نا اچھے جو ان کی اخلاق ہے وہ دوسرے بچوں میں کنورٹ ہوتے ہیں. جی جی. الفت, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ انہوں نے بات کی کہ ڈسٹریکشنز بہت ہے, اور اس پہ پروڈکٹیوٹی پہ بھی بہت اثر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے جو انہوں نے سیلف ڈسپلن کی بھی بات کی, لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ ہم آن لائن پہ ہی اسی پہ ڈیپینڈ, بیکاز وی آر لیفٹ ود نو ادر آپشن. تو کس طرح ہم اپنے بچوں کو تیار کریں, ایک سیلف ڈسپلن ماحول میں ان کو ڈالیں, اور پروڈکٹیوٹی کیسے ہم انشور کریں؟ مجھے لگتا ہے یہاں پہ رول ہے آپ کے ٹیچرس کا اور پیرنٹس کا. مجھے لگتا ہے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے پیرنٹس کا, کیونکہ پینڈیمک کی بات ہم کر رہے تھے. پینڈیمک میں آپ تو اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ مل نہیں سک رہے تھے, آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے, تو مطلب ابھی بھی اتنا نہیں ہے زیادہ کہ ہم کہیں اور جائیں ادھر ادھر. تو امپورٹنٹ رول تھا آپ کے پیرنٹس کا کہ وہ پروڈکٹیوٹی
اس سے ملے. ان کا رول بنتا تھا کہ جب آن لائن کلاسز ختم ہو گئی کہ ان کا بچہ اس کے بعد بھی اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہا ہے یا کسی اور چیز پہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اچھی بات کہی کہ جو اسٹوڈنٹس ہے بلو 18 ایئرس, جیسے میں نے صبح ابھی بھی بات کی کہ ہماری بچی ہے گھر پہ, وہ شی از ان 11th کلاس, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اس کو فون دینا, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے, بیکاز شی از لائک 15 اور 16, نو شی از 17, تو مجھے نہیں لگتا ہے ٹھیک کہ اس کے ہاتھ میں فون رہے. اب پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ وہ اسی محدود رکھے ان کے کورس کو جہاں تک ان کو سیکھنا ہے, اس کے بعد وہ فون واپس بھی لے سکتے ہیں. تو ایک چیک اپ ویجیلنٹ رہنا ہے, تو اس سے مجھے لگتا ہے جو وہ پڑھ رہے تھے اس کی پروڈکٹیوٹی آ سکتی ہے. اور وی کین ناٹ کرٹیسائز آل دا وے, مطلب آن لائن ایجوکیشن اور ایلیمینیٹ بھی نہیں کر سکتے ہم, بالکل نہیں کر سکتے ہیں آپ. دیکھیں ہمارے پاس MOOC ہے, موک ہے, میسو آن لائن اوپن کورسز ہے, اس میں ہائبرڈ کورسز ہے. میں چھوٹے بچوں کی, کیونکہ ہم نے جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے یہ ہم صرف بچوں کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں بڑے بچوں کی بات بھی. ہم جو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو ہائبرڈ کورسز کرنے کو ملتے ہیں. آپ میتھس کے ساتھ لٹریچر لے سکتے ہو, آپ سائنس کے ساتھ اردو لے سکتے ہو. وہ ایک خوش آئند بات ہے, یہاں پہ بیٹھ کے آپ آکسفورڈ کا کورس لے سکتے ہیں. رائٹ, تو ایسا کچھ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ اردو بھی لے سکتے ہو. تو ہائبرڈ کورسز, دیر از ڈائیورسفائڈ کورسز یو کین گو فار, سو وی کی ناٹ کرٹک اٹ all the time. یعنی اس طرح یہ سیلف گروتھ بھی ہو سکتی ہے, چاہے وہ ایک گھر میں ایک خاتون جو گھر ہاؤس وائف ہے وہ ایک کورس لے کے آکسفورڈ سے اپنی گروتھ کر سکتی ہے. یعنی اٹس ناٹ آل ٹوگیدر بیڈ, لیکن ہمیں مثبت طریقے سے اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور آگے بات کریں گے, جس طرح الفت نے کہا کہ پیرنٹس کو ایک ویجیلنٹ رول اڈاپٹ کرنا ہے, لیکن یہاں پر بات آتی ہے جو ورکنگ پیرنٹس ہیں, ان کا ورک فرام ہوم رہتا ہے, تو ان کا بھی ٹائم بہت ہی مختصر سا رہتا ہے اپنے بچے کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے. تو ایسے میں وہ کیسے بیلنس کرے, کیسے ویجیلنٹ رہے, اور کیسے اپنے گھر کو بھی دیکھے اور بچے کو بھی دیکھے اس آن لائن کے سسٹم میں. دیکھو سب سے پہلے میں اگر فار فلنگ ایریاز کی ہم بات کریں گے, جی وہاں کیا ہوتا ہے, ایکسپوجر کی پہلے ہی کمی رہتی ہے. جی 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 10th اسٹینڈرڈ تک وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بچہ کیا پڑھتا ہے. اگر وہ آن لائن ایجوکیشن بھی لے تب بھی وہ دیکھیں کہ یہ پڑھتا کیا ہے, پڑھتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے, گیمز کھیلتا ہے یا کچھ اور دیکھتا ہے اس میں. جب 10th کے بعد وہ ان کے ہاتھ سے جاتا ہے, اب وہ دیکھ نہیں سکیں گے کہ پڑھتا ہے یا کچھ کرتا ہے, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. فار فلنگ ایریاز میں سب سے بڑی پرابلم رہتی ہے, وہاں ایکسپوجر کی کمی رہتی ہے, ماں باپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, گاؤں دیہات میں اس کا الٹا ہو جاتا ہے. پھر رہی بات اگر پیرنٹس جاب کرتے ہوں گے, انہیں ڈیوٹی بھی جانا ہے اور ورک فرام ہوم ہی آج کل. ہاں, لیکن اگر دیکھیں گے بیسٹ آپشن بھی تھا ان کے لیے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال بھی کریں اور اپنا کام بھی نبھائیں, لیکن ساتھ میں وہ بچے کیا کرتے ہیں, وہ اپنا فون تعلیم کے بہانے دوسرے کسی کمرے میں لے کے جاتے ہیں اور پھر تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں. وہ تعلیم میں مشغول نہیں رہتے ہیں, وہ آن لائن کلاسز نہیں لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو کیسے ہاؤ ٹو ٹیکل دس. سیلف کنٹرول رہنا, جو ہمیں بچوں کو سپرویژن کی سکھانا کمی ہے. رہتی ہے, لیک آف سپرویژن جو ہوتا ہے. ایسے میں یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ریوائیو ہوتا, اس سے بھی کیونکہ جو ہمارا جو چینج ہو رہا ہے سوسائٹی, ہم آن لائن ٹیکنو ڈیپینڈنٹ بہت ہو رہے ہیں. ایسے میں جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ ایک راہ دکھا سکتے ہیں اور ایک سپروائز کر سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو جوائنٹ سسٹم ابھی پھر سے ریوائیو ہو رہا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ ورکنگ پیرنٹس ہوتے ہیں, تو ورکنگ پیرنٹس میں ان کے پاس ٹائم نہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ایسی فیملیز بھی میں نے دیکھی ہے جوائنٹ سسٹم میں, ان کے جو دادا دادی ہیں وہ بہت نظر رکھتے ہیں بچوں پہ, اور ضروری بھی ہے. اب ان کے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو جو ان کے دادا دادی ہوتے وہ ان پہ نظر رکھتے ہیں, اور اس طریقے سے ان کے 4 ماں باپ بن جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. کمانے کے لیے 2 ہے اور نظر رکھنے کے لیے 2 ہے, تو اب ہم نے خود ہی اس سسٹم کو یہ کر لیا ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے, یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا, یہ میں ایز پر میں ایکسپیرینس بول رہی ہوں. ابھی ایک اسکول میں آن لائن ایجوکیشن کا کر دیا تھا سسٹم, ٹھیک ہے, مطلب اب آن لائن کلاسز ہوں گی. ایک فیملی ہے, ان کے 3 بچے ہیں جی, ان کے فون ایک ہے ان کے پاس. تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی, بولا کہ ہماری بچوں کی آن لائن کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہے, تو ہم کیا کریں, ہمارے پاس صرف ایک فون ہے. تو میں نے کہا کہ آپ
स्कूल वालों से बात कीजिए, या तो वो ऑल्टरनेट टाइम्स पे रखें, चाहे सुबह 12 बजे के बाद, 3 बजे के बाद. अगर वो एक ही साथ में कर रहे हैं तो उनको कोई ऑप्शन नहीं है तीसरा चौथा फ़ोन लेने के लिए. मतलब उनको 2 फोन्स और एक्स्ट्रा लेने हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इसमें. हाँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है. अभी ना मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो हमारा पब्लिक स्कूल सिस्टम है और प्राइवेट स्कूल सिस्टम, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल सिस्टम में बच्चे और पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं किसी हद तक सेल फोन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट पेनिट्रेशन. जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो इसमें भी पीछे रह गए. कैसे हम इस चीज़ को बैलेंस कर सके और जो तालीम का है जो मुंसलिक कर सके अपने बच्चों को वापस इस तालीम में? मुझे लगता है इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी वो हमें एज ए कम्युनिटी जाएगी. हम एक फैक्टर बहुत इग्नोर करते हैं हर बात. जब भी हम किसी डेवलपमेंट की एज ए सोसाइटी बात करते हैं, जैसे हमें अभी ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेसिबल करनी है, तो हमें हमेशा चाहिए कि हमारे लिए गवर्नमेंट करे, हमारे लिए कोई करे. हम एज ए कम्युनिटी नहीं करना चाहते कुछ, हमें हमेशा कोई और हमारे लिए करना चाहिए. तो एज ए कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल एज ए कम्युनिटी आप अपने जो हमारा आपका नेबर है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, हाँ ऐसा हो सकता था कि आप उसको पढ़ाओ, उसको एक्सेसिबल नहीं है, आप उसकी हेल्प करो. लेकिन ये करने के बजाय हम लोग को चाहिए कि गवर्नमेंट करे. डेफिनेटली गवर्नमेंट का रोल है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि विद इन द यूथ, अमंग द यूथ, कि हमारा वो जज्बा होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी कहाँ पे लैग कर रही है, हम वहाँ पे उसमें हेल्प करें, प्रोएक्टिव रोल निभा सके. उल्फत, इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया कि कम्युनिटी को बहुत एक रोल अदा करना है इसमें. जिस तरह हमारा रिसेंटली पोलो के सामने वॉल ऑफ काइंडनेस एक इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसे ही हम ग्रुप्स बना सकते हैं, यूथ बना सकते हैं, जहाँ पे हम फ़ोन लैंड कर सकते हैं. क्योंकि हर किसी के पास आज तकरीबन, आपके पास भी 2 फ़ोन होंगे, हर किसी के पास 2 फ़ोन है. जो हम नए फ़ोन्स लाते हैं, जो पुराने फ़ोन्स आते हैं, वो हम डोनेट कर सकते हैं. कैसा ख्याल है जी खुर्शीद? जी, ये तो काफ़ी दूर की बात है. जैसे आप लोगों ने कहा कि डोनेट कर सकते, बहुत सारे कम लोग मिलते हैं, काफ़ी कम लोग मिलते हैं ऐसे जो डोनेट कर सकते हैं. बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे जो डोनेट कर सकते हैं. ये जो आपने, लेकिन कर सकते, जो भी करें तो करें, लेकिन प्लेटफॉर्म होना चाहिए. प्लेटफॉर्म होना चाहिए. मैंने आप शायद इनिशियली में कहा ना कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए. सोचना चाहिए क्या है, फिजिकल एजुकेशन के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं हर एक स्कूल में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो. इसी तरह कुछ पैसे इस इंस्ट्रक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होने चाहिए, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी पैसे खर्च होने चाहिए स्कूल में भी. इसी तरह बुनियादी ढांचा होना चाहिए. I would disagree with the point. I'm sorry. बट अभी जो आप देख रहे हैं क्राउड फंडिंग का सिस्टम आ गया है. सही. तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई फोन अपना डोनेट नहीं करेगा. मुझे लगता है आजकल के दौर में I would be ready to donate my phone for the good purpose. This is my I am promising all of you, if anybody has some case, I would, but the case should be genuine. So you see the case of crowdfunding. People are getting more than 30 lakhs in 1, 2, 3 days, and मैं उसकी गवाह हूँ, मैंने देखे हैं केसेस. और कौन कंट्रीब्यूट करता है? You, me और others. Some people can contribute. 80%, more than 80%. तो 20% रह गए ना. देखो, हम सारे सिटीज में नहीं रहते ना. हमने बात करनी है रिमोट एरियाज की बात करनी है. हमने खाली सिटीज की बात नहीं करनी है. सिटीज में तो हो सकता है गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज के साथ आना चाहिए, कंक्रीट पॉलिसीज के साथ, जहां पे हम ऑनलाइन एजुकेशन उनको दे सकते हैं. जी अबीना, क्या है आपका पॉइंट? जैसे कि अभी पैंडेमिक के टाइम पे ये बात कर रहे थे कि हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं या बाकी चीज़ें कर सकते हैं, तो कुछ स्कूल्स या कुछ इंस्टीट्यूशंस, मेरा अपना स्कूल है, तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लासेस होती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में उनकी क्लासेस क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है. अगर उनको फ़ोन होगा भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है. उनका मोस्टली अटेंडेंस के लिए स्कूल में होता था. अब अगर बात की जाए ऐसे तो उतना क्वालिटी नहीं है. तो ऐसा था कि वो लोग उन लोगों ने यूट्यूब पे एक्सेसिबल टू ऑल रखी क्लासेस. तो वो एज ए स्टेप, एज ए स्कूल था. प्राइवेट स्कूल है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी एक सर्विस है. वो उसकी कम्युनिटी में एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. वो एक पर्सनली प्रोएक्टिव स्टेप था. तो ऐसे ही जो स्कूल्स है हमारे, जो स्टूडेंट्स है, हमारे यूथ ग्रुप्स है, हमारे पास कितने NGOs है या वगैरह जितने इस पे काम करते हैं. तो जैसे इन्होंने बात की कि क्राउड फंडिंग में फ़ोन डोनेट नहीं हो सकता. डेफिनेटली फ़ोन हर कोई डोनेट नहीं करेगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट है, या एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं. तो उसके बगैर भी हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी में, कि आप मतलब हमारे पास ऐसे होता है ना कि हर कम्युनिटी में होता है जो पढ़ा लिखा होता है, इंटेलेक्चुअल क्लास होता है हर कम्युनिटी में.
تو جب ہم باقی چیزوں میں اکٹھے Knowledge, you can share تو ہم knowledge. شیئر کر سکتے ہیں, مطلب ہم اپنا گروپ بنا سکتے ہیں, ان کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں آئیڈیاز, جی سائڈ لائن کرنے الفت کی میں ضرورت یہ نہیں ہے. جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہم پینڈیمک کا ایک ایرا چل رہا ہے, صحیح. ایسے وبائی صورتحال ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں بھی ہو, صحیح. جہاں پہ ہم جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم, جو ہمارا قدیم زمانے کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں نہیں جا سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بہت شکایت رہتی ہے. جی بالکل. بہت سارے جیسے انہوں نے کہا کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں ان میں بھی وہاں پہ تو کنیکٹیوٹی connectivity بھی نہیں نہیں, ہوگی. تو ایسی صورتحال میں بچے کیسے پڑھے اور کیسے, کیونکہ یہاں پر ہمارا چیلنجنگ ویدر بھی رہتا ہے, صحیح. تو ایسی صورتحال میں کیسے یہ بچہ جو ہے تعلیم کے ساتھ منسلک رہ سکے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے ہاں امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ ہماری جو سرکار ہے ان کا امپورٹنٹ رول ہے کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو وہ پروموٹ کرے, اور اس میں جو خامیاں ہیں وہ چلے ٹھیک ہے ابھی تک ہو گیا, مطلب ہمارے پاس تھوڑا سا کم سپیڈ رہتی ہے, تھوڑا سا سپیڈ بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی جو ہمارے بچے ہیں دے نیڈ اٹ بیڈلی, کیونکہ ان کو پڑھائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ کلاسز کچھ اسٹریمز ایسے ہیں جن کو نہیں ہے ضرورت, لیکن کچھ اسٹریمز ہے ڈیفینیٹلی جو بہت ڈپینڈنٹ ہے, جو بہت ڈپینڈنٹ ہے, اور ان کی لوکیلٹی میں ضروری نہیں ہے, جیسے آپ نے بولا کہ آپ نالج دے سکتے ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں میتھس میں ہوں, کمیونٹی میں کوئی سائنس کا ہے یا کسی اور سبجیکٹ کا ہے, ریسورس پرسن اویلیبل نہیں ہو سکتا ہے, وہ جو آپ کو چاہیے وہ پرسن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو ان دیٹ کیس انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی شہنواز, ہم اس اساتذہ کی بات کرتے ہیں جو ہمارا قدیم سسٹم ہے ایجوکیشن کا, وہاں بہت اچھا عزت دی جاتی تھی, رتبہ تھا اساتذہ کا, امپورٹنس پتہ تھی, ایک طالبات کو پتہ تھی امپورٹنس اپنے اساتذہ کی. جو ہمارا یہ آن لائن سسٹم ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ آگے بھی ہم بہت ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں آن لائن سسٹم آف ایجوکیشن کے, حالانکہ ٹریڈیشنل سسٹم آف ایجوکیشن بھی چلے گا, لیکن ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے ہم آن لائن سسٹم کو. تو کیسے ہم بچوں میں یہ اویئرنیس جگائے, ایک امپورٹنس بتائے اپنے اساتذہ کے تئیں اس تھرو آن لائن, مطلب وائل گوئنگ تھرو آن لائن سسٹم آف ایجوکیشن؟ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں پیرنٹس کو ہی یا ہمیں سماج کی جتنے بھی فرد ہے, حساس طبقہ اس میں تو رہتا ہی ہے, ہمیں بیدار ہونا چاہیے. جب تک ہم خود کوشش نہ کریں تب تک کوئی چیز ممکن نہیں. انقلاب سماج میں, قوم میں, ملک میں تبھی آ سکتا ہے جب قوم کا ہر فرد اس میں شریک ہو. اور اس ٹریڈیشنل سسٹم میں کیا تھا کہ بچہ استاد کے سامنے کھڑا ہوتا. میں نے حال ہی میں اپنے کسی استاد سے سنا کہ وہ میرا استاد رہا ہے, بولا کہ میں اسکول نہیں تھا ایک دن, تو صبح جب میں آیا تو استاد نے مجھے کھڑا کیا, بولا آپ کا نانی حال کہاں ہے. ایکچولی وہ استاد یہ جانتا تھا کہ اس کا نانی حال کہاں ہے, لیکن اس غرض سے مجھے کھڑا کیا کہ سگریٹ کی بو مت آ رہی ہے. جی جی, کوئی نشہ بیداری کتنی تھی اس استاد میں بھی, کتنی بیداری تھی. یہ استاد بھی دیکھو آج کیا ہے کہ میں نے جو ابھی پہلے 2-3 منٹ پہلے جو میں نے بولا کہ استاد آج کا سسٹم کیا ہے کہ ہم یہ لیک کر رہے ہیں کہ سیلف اسٹڈی کو. جی جی جی, سیلف اسٹڈی میں کیا تھا پہلے کہ آتھر کون ہے, یہ آتھر اس کے ایموشنز, فیلنگز کس کلچر سے تھا, فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا. جب یہ آتھر کے متعلق پڑھتا تھا, پیش لفظ پڑھتا تھا, بیک گراؤنڈ پڑھتا تھا, پھر جب بک کو سٹارٹ کرتا تھا, ریڈ کرتا تھا, تب اس کی سمجھ میں انشاءاللہ وی کین سے جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے وہاں سے ہمیں مورل ایجوکیشن بھی ملتی تھی. ابھی نا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے, جیسے کہ میں نے شہنواز سے بھی یہ بات کی کہ جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے اس کو ہم ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں آنے والے دور میں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا چاہتے ہو, کیسا ہو آن لائن سسٹم تاکہ آپ کنٹینٹ رہے اور ایک کوالٹی ایجوکیشن رہے اور مورل ڈیولپمنٹ بھی ہو ایٹ دا سیم ٹائم؟ سے آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو آن لائن ایجوکیشن ہے یہ سپلیمنٹ ہو سکتا ہے ہمارے ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کو, یہ سپلیمنٹ ہو سکتا ہے, یہ آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے کہ ہم رائٹ ہو سکتی ہے, ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات ہے. جی جی, مختصر سے آپ بتائیے. مختصر سی بات یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کو ہم لمٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہم کرٹک نہیں کر سکتے, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, یہ امپورٹنٹ ہے. بٹ یس گورنمنٹ ہیز اے رول, ٹیچرس ہیز اے رول,
प्रमोशन एज ग्रुप जी, एज ग्रुप हिसाब से हमने ऑनलाइन एजुकेशन देनी है. जी जी. तो नाजरीन, जाते जाते मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. हमें चेंज को एक्सेप्ट करना है. ऑनलाइन एजुकेशन से हमें मस्बत तरीके से इस्तेमाल करना है और दुआ कर सकते हैं कि इस पैंडमिक की सूरत से हम जल्दी निकले और अपने स्कूल्स का रुख फिर से कर सके. तो नाजरीन, आज के शुमारे में बस इतना ही. दीजिए मुझे इजाज़त. अल्लाह निगहबान.